भीड़ में बैठे हैं, उनको स्टेज में बुला मकामी बुला सियासत। हमारे सामने हमारे मकामी उलमा मौलाना आयत साहब नदवी, मौलाना अब्दुल्ला साहब नदवी तशरीफ फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज से तशरीफ लाएं और मकामी उलमा हमारे में स्टेज पर आएं। अस्सलामु अलैकुम। मैं माफी चाहूँगा, मैं अनाउंसर हूँ, मैं इजलास हूँ, मैं यहाँ के मकामी लोगों को नहीं पहचानता हूँ। निहायत ही अदब और एहतराम के साथ तमाम मकातब फिक्र के अहले इल्म उलमा और हुफ़ाज़ सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर जहाँ तक जगह बाकी है वहाँ तक तशरीफ लाए और वहाँ पर बैठें, और अगर स्टेज पर जगह तंग हो जाए तो मैं उनके लिए इंतजाम करूँगा कि वो हमारे सामने बैठे। अहलन सहलन मरहबा, तशरीफ लाए, हमारा रवायत तशरीफ लाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद इला मा हुनालिका मिनल आया। स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम उलमा कराम और ज़िम्मेदारान, हज़रात सामईन और पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का जो उन्वान है वो है अज़मत सहाबा। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहु, और जो आपके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों से मुकाबले के लिए इंतहाई सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रात सहाबे किराम की ये तारीफ़ फरमाई है कुरान पाक। इसके अलावा बहुत सारी आयात हैं, अहादीस नबविया हैं, जो अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की फ़जीलत को बयान करते हैं। अब आपके सामने तफसीर का एक नुक्ता पेश करता हूँ। जो आयत मैंने पढ़ी है तवील आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराती व मसलुहुम फ़िल इंजील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो साबिक़ा किताबें नाजिल फरमाईं, जो साबिक़ा आसमानी किताबें थीं, तौरात है, इंजील है, उसमें अल्लाह ने सहाबे किराम का तज़किरा फरमाया और सहाबे किराम की उसमें मिसालें दी हैं। अब ज़रा आप गौर फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, जो कुरान पाक है, उसमें कोई एक हर्फ भी फजूल नहीं है, बेकार नहीं है। ये हमारी आपकी बातें होती हैं कि कुछ बातें काम की होती हैं, बाकी बातें फालतू होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में कोई बात फालतू नहीं होती, हर बात इंतहाई
معنی خیز ہوتی ہے بلکہ معنی کا سمندر ہوتی ہے۔ اب ذرا آپ توجہ کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے تو اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، انہیں رسول ہم نے بنایا ہے، یہ اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، کوشش سے نبی نہیں بنے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر جب رسول کا تذکرہ ہوا، جب رسالت کا تذکرہ ہوا تو اس کے معاً بعد صحابیت کا تذکرہ ہوا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد کے ساتھی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ صحابہ کرام جو آپ کے جلو میں ہیں، جو آپ کے شاگردان ہیں، جو آپ کے فیض یاب ہیں، جو آپ کی حدیثوں کی سماعت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ مقام نبوت کے معاً بعد شرف صحابیت کا بیان کرنا، کچھ تو اس کے پیچھے بات ہے، کچھ تو اس کے پیچھے راز ہے۔ عزیزان محترم، نبوت کی جو قلعہ تعمیر ہوا ہے، نبوت کی جو اونچی دیوار، عالی شان جو بلڈنگ ہے، صحابہ کرام اس کی بنیادیں ہیں۔ مقام نبوت کے ساتھ شرف صحابیت کو جوڑ دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، پیشن گوئی بھی کر دی، بتا بھی دیا گیا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے عزیزان محترم، کیا الفاظ ہیں قرآن پاک کے، قربان جائیے۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، صدقہ خیرات سب کچھ کر ڈالیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہوئی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ کی عبادت قبول ہو گئی، اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے ان کے رکوع کی، ان کے سجود کی، ان کے چہروں پر جو نشان پڑ گئے ہیں پیشانی پر سجدے کے، اللہ رب العزت اس کی گواہی دے رہا ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ جس کے لیے سجدے ہوئے، جو مسجود ہے، جس کے لیے تم نے سجدے کیے ہیں، اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ میں حیران ہو کر پوچھتا ہوں کہ پروردگار یہ کیا معمہ ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، آپ نے حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا، آپ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، حضرت یوسف کا تذکرہ کیا، پیغمبروں کا تذکرہ کیا، لیکن صحابہ کرام کا تذکرہ کیا۔ اے پروردگار عالم، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ صحابہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم، کیوں نہ ہو؟ یہ دین آخری دین ہے، اس دین کے بعد اب کوئی دین نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہ آئے گا، اب یہ دین ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اب ذرا بتاؤ کہ اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے کون؟ اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے کون؟ وہ جن کے اوپر یہ پوری عمارت نبوت کی کھڑی ہوئی ہے، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ہم آپ کو اس کی دلیل دیتے ہیں حدیث سے، کئی حدیثیں ہیں۔ آپ کو واقعہ سناتے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ مکے سے 1000 کا لشکر چلا آ رہا ہے، جو ہتھیاروں سے لیس ہے، انتہائی طاقتور اور قوت والے جرنیل چلے آ رہے ہیں۔
وہ جنہیں فوجوں کا تجربہ ہے، جنگوں کا جنہیں تجربہ ہے، وہ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج مکے نے اپنے جگر الٹ کر رکھ دیے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آج جہاں پر مسجد عریش ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا حضرات، یا نبی یا آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کے سامنے پیش ہے۔ ایک سائبان سا ہے، چھپر سا پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار کسی کو اندر مت آنے دینا، ہاں اگر ابو بکر آئیں تو انہیں آنے دینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور سجدے میں پڑ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو رواں ہیں اس سے سجدہ گاہ جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہاں کی ریت گیلی ہو گئی ہے، اور آپ تڑپ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ان الفاظ پر غور کیجئے گا اور ان الفاظ کو اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، یاد رکھیے گا، بہت کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، اے معبود برحق، اے میرے اللہ، یہ کل 313 افراد ہیں جو 1000 لشکر جرار کے مقابلے پر ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، کل 8 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں، بدن پر کپڑے بھی نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس چھوٹی سی برچھی ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے معبود، اے میرے رب، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو اے میرے پروردگار قیامت تک پھر تجھے کوئی پکارنے والا نہ ہوگا، پھر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بس اتنا کافی ہے، بس اتنا کافی ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے معبود، اے میرے بار الہ، اگر میں ہلاک ہو گیا تو تیری دعوت کون دے گا، تیرا دین کون پھیلائے گا، تیرے دین کی تبلیغ اور اشاعت کون کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پروردگار، یہ 313 صحابہ جو میں لے کر آیا ہوں یہ میری کمائی ہے، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، پروردگار اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرے دین کی بنیادیں کیسے قائم ہوں گی۔ یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کی گواہی اللہ نے دی اور جن کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آخر کیا بات ہے، آخر کیا بات کیا ہے کہ آج کے اس زمانے میں جو دور فتنوں کا دور ہے، جو دور آزمائش کا دور ہے، ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ان کے ایمان کی بحث کی جا رہی ہے، آج ان کے اعمال کو جج کیا جا رہا ہے، آج ہم اپنی گندی زبانوں سے ان کے بارے میں برے بھلی باتیں کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ کلام معجز ہے، وہ معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ میرے اس بھیجے ہوئے دین کی بنیادیں کہاں سے کھودی جائیں گی،
اسلام کے جو دشمن ہیں وہ حملہ جو کریں گے وہ کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ برا بھلا کہیں گے، ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں صاحب یہ کیسے کہہ دیا؟ اب اللہ کے نبی کو تو نہیں کہا گیا، صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور وہاں سے شروعات کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تک دین کے پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ ذرا سوچیں وہ دور کیا حسین دور رہا ہوگا کہ جو ہاتھ اٹھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ وہ کان کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی آیات اور احادیث اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ وہ نگاہیں کتنی عظیم ہوں گی جو اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کر رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہوں گی، جن کے ساتھ کھانا کھایا ہوگا، جن کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھا ہوگا، جن کے اوپر یہ کہا ہوگا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص تو تیر چلا، میں محمد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں۔ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا؟ تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنے بھی حج اور عمرے کر لو، لیکن اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے پڑی ہوئی نماز وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کا کیا مقابلہ ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل مشہور محدث ہیں، ایک صاحب آتے ہیں ان سے سوال کرنے، کہنے لگے حضرت ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہاں پوچھ؟ کہنے لگے یہ بتائیے امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں بعد کے۔ اب جواب سنیے، کیا محدث جلیل کو کیا فرق ہے؟ سوال کی گہرائی ناپ لی اس محدث عظیم نے، کہا سنو، حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جو نبوت کے شانہ بشانہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے پیروں سے جو دھول اڑی اور گھوڑے کے نتھنے میں چلی گئی، عمر بن عبد العزیز اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے جو گھوڑوں کی نتھنے میں۔ تم امیر معاویہ کا مقابلہ کرتے، ان کے بالمقابل لے کر آتے، وہ اس گھوڑے کے سموں سے، اس کے ٹاپوں سے اٹھنے والی دھول جو گھوڑے کے نتھنے میں چلی گئی ہے، بہ رہی ہے، اس کے بھی برابر نہیں۔ حضرات گرامی، کیا شان صحابہ ہے، کیا عظمت صحابہ ہے، جنہوں نے دین لیا اور اس دین کو ہم تک پہنچایا مشقتوں کے ساتھ۔ اب ذرا سا آپ حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو یہ کامیاب۔ معیار ایمان صحابہ کرام کو قرار دیا، معیار ہدایت صحابہ کرام کو قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، ایک ایسا دور آئے گا جس میں امت مسلمہ بکھر جائے گی،
فرقوں میں بٹ جائے گی، ٹولیوں میں بٹ جائے گی، ہر ایک کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا۔ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے، ان میں ایک فرقہ ہوگا جو صحیح ہوگا۔ پوچھتے ہیں کون صحیح ہے، کون جنت میں جانے والے ہیں، کون اللہ کے رضا کے ساتھ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروان چڑھائے ہوئے لوگ، جن کے ہدایت کی گواہی دی، جن کے ایمان کی گواہی دی، جن کی فلاح کی گواہی دی، جن کی عبادتوں کی گواہی دی، اور پھر اگر ان سے لغزشیں ہو گئیں، ان سے غلطیاں ہو گئیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا صحابہ کرام کی غلطی کا، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی سرزنش کی، کہا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا، لیکن اس کے بعد کہا یہ میں نے کہا، اللہ کو یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد فوراً کہا لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب ذرا سا دیکھیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک، کلن ہر ایک کے ساتھ ہم نے بہترین وعدہ کر رکھا ہے۔ سارے صحابہ کرام، عزیزان محترم بہت غور سے سنیے گا، اللہ رب العزت جو سب جاننے والا ہے، مستقبل کا جاننے والا ہے، ماضی حال مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ مشاجرات ہوں گی؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ ہوگا؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں ٹکرائیں گے؟ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا، ہر ایک کو ان میں سے ہر ایک کو، پوری جماعت صحابہ کو مغفرت کا پروانہ دے دیا گیا۔ اب تم کون ہوتے ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے، انگلی اٹھانے والے؟ تم کون ہوتے ہو اپنی گندی زبانوں سے ان کے سلسلے میں اپنی گندی باتیں کرنے والے؟ تم کون ہوتے؟ تمہیں یہ جج کرنے کا حق کس نے دیا؟ تمہیں فیصلہ کرنے کا حق کس نے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کر دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کے موقع پر جب آپ نکلے ہیں مکے سے مدینے کی جانب، غار ثور میں قیام کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر کبھی داہنی طرف چلنے لگتے ہیں، پھر کبھی بائیں طرف چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تم آگے بڑھ کے چلے جا رہے ہو، کبھی پیچھے رہ جاتے ہو، کبھی دائیں طرف چلے جا رہے ہو، کبھی بائیں طرف، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ چل رہے ہیں، مجھے خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن آگے سے نہ آ رہا ہو، لہٰذا میں آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو میرے اوپر ہو۔ اچانک خیال آتا ہے کوئی دشمن پیچھے سے نہ آ رہا ہو، میں فوراً پیچھے کی طرف ہو جاتا ہوں۔ خیال آتا ہے کوئی داہنے سے نہ آ رہا ہو، میں فوراً داہنی طرف بھاگتا ہوں۔ خیال آتا ہے بائیں سے نہ آ رہا ہو، میں بائیں طرف بھاگتا ہوں۔ اپنی جانیں قربان کر دینے والے، اپنے آپ کو قربان کر دینے والے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر بہت زیادہ طعن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے، آپ چلے گئے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آہٹ سے محسوس کی، آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا ستون سے، مسجد نبوی کے ستون سے کوئی ٹیک لگائے کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا من کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کہا میں مغیرہ ابن شعبہ۔ کہا کیا بات ہے؟ اس ٹھنڈی رات میں، اتنی سرد رات میں تم کیوں کھڑے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عشاء کی نماز میں نے پڑھی اور میں ادھر سے نکلا، ادھر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے
کہ ہم رات کی تاریکی میں جائیں گے اور اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلواروں سے حملہ کر دیں گے۔ بس میں یہ بات سن کر وہیں سے پلٹ آیا اور تب سے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، یہ میری برہنہ شمشیر ہے، تلوار ہے، کوئی بھی آگے آئے گا تو پہلے مجھ سے مقابلہ کرے گا، مجھ سے سامنا کرے گا۔ یہ صحابہ کرام، یہ جانثاری کے واقعات، یہ اپنے آپ کو تج دینے والے، اپنے آپ کو قربان کر دینے والے، یہ دین کی بنیادیں ہیں، یہ دین کی اساس ہیں۔ دشمن خوب جانتا ہے کہ پہلے ان بنیادوں پر تیشا چلاؤ، ان بنیادوں کو ڈائنامائٹ کرو، ان کو کمزور کرو، پوری عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ قرآن تمہیں کس سے ملا؟ صحابہ کرام سے۔ حدیثیں کس سے ملی؟ صحابہ کرام سے۔ سیرت کے واقعات کس سے ملے؟ صحابہ کرام سے۔ اب اگر یہی صحابہ، ان کو تم منافق کہنے لگو، ان کو بے ایمان نعوذ باللہ کہنے لگو اور غلط الفاظ سے، تو پھر کیا بچ جائے گا تمہارے پلڑے میں؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں کیا، ان کے ایمان کی گواہی کیوں دی، ان کی نمازوں کی گواہی کیوں دی، اور یہ کیوں کہا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے ان کے دلوں کو، ہم نے جھانک لیا ان کے دلوں کو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور فرمایا ایمان کو ہم نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، شاندار اور عمدہ کر دیا۔ یہ ہیں حضرات صحابہ کرام، اور یہ ہیں ان کی سر بولتی ہوئی عظمتیں۔ آج جن کے بارے میں لوگ برے القاب کہتے ہیں، فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں الٹی سیدھی باتوں کو لے کر، غلط سلط باتوں کو لے کر، غلط معنی پہنا کر۔ بات تو سچی ہے، کلمۃ حق نرید بہا الباطل، بات تو سچی ہے، معنی کچھ اور پہنا دیے گئے، طریقہ کچھ اور اختیار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اپنی زبانوں کو بہت خاموش رکھیے، کیونکہ صحابہ کرام کی ناراضگی، ان کے بارے میں طعن کرنا، یہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ لہٰذا وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ سے دین لیا، آپ سے ایمان لیا، آپ سے دین کو لے کر، ایمان کو لے کر، نمازوں کو لے کر، احکامات اور عبادات کو لے کر جو امت تک پہنچایا ہے، ہمارے اوپر ان کا بڑا احسان ہے۔ آج جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، پہنچایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ۔ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، ایک مثال۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ تھوڑی دیر تک کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ ذرا ہمیں بتائیے کہ اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین کے بیچ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کچھ پڑھتا ہوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اپنی کنکھیوں سے آپ کی داڑھی مبارک کو دیکھ رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی، باستراب لحیتہ، آپ کی اس لحیہ کے اضطراب سے ہم نے سمجھ لیا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ارے کیا نگاہیں ہیں، کتنی باریکی سے دیکھنے والی۔ ایک صحابی ہیں، ان کے سامنے ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اچانک ذہن میں خیال آ گیا، بات آ گئی، کہنے لگے اے اللہ کے رسول کے صحابی، ذرا یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں کیا کچھ سفید بال بھی تھے؟ کھڑے ہوئے کہنے لگے ہاں 17 بال تھے، میں نے گنے ہیں، سر اور داڑھی کے بالوں کو ملا کر۔ یہ نگاہیں کہاں سے لاؤ گے؟ یہ عظمت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ چیزیں کہاں سے لاؤ گے؟ صحابہ کرام کی یہ نگاہیں جو اپنے رسول کو دیکھ رہی ہیں، ان کی باتوں کو لکھ رہی ہیں، ان کی باتوں کو محفوظ کر رہی ہیں، ان کی باتوں کو یاد کر رہی ہیں، ان کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنے آپ کو کھڑا کر دیا کہ آؤ تلواروں آؤ اور لگو میرے سینے میں، میری جان قربان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ حضرت ابو طلحہ ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے تیر اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، اپنے سینے پہ لیتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ نہ معلوم کتنے صحابہ کرام اس طرح، ہر ایک صحابی اپنے آپ کو قربان کرنے والا، دین اسلام کو پہنچانے والا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے رہتے ہیں در نبوت پر، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مرگی آئی ہوگی۔ کوئی کہتا ہے بعد میں کہ ابو ہریرہ کیوں نہیں چلے جاتے، تم بھی کچھ کما لو؟ کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ادھر جاؤں اور اللہ کے رسول کوئی حدیث بیان کریں تو میں سن نہ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے جو بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر در نبوت پر پڑے ہوئے، کیسی گندی زبانیں ہیں جو ان صحابہ کرام کے بارے میں نکلتی ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، کتنی دیکھ بھال کرتے ہوں گے، کتنا چیک کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حوالے کی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت وہ در نبوت پر آتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تشریف لاتے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ کس کا تذکرہ کیا جائے یہ پوری رات کم پڑ جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے اور اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین اسلام صحابہ کرام اس کی بنیادیں ہیں۔ اگر یہ بنیادیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر یہ پوری عمارت گر جائے گی۔ لہٰذا دین اسلام کے بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی یہ بیان کردہ حدیثیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی سیرت، قرآن پاک کے انداز، اس کے لب و لہجے، یہ سب صحابہ کرام نے جمع کیے اور امت تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، پوری امت کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور صحیح دین پر ہم کو اور آپ کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔